तूरखम पे टीटीए और टीटीपी के लोग मिलके आए थे कुछ 100 के करीब कि हम तूरखम पे कब्जा करेंगे, बॉर्डर पे गेट के ऊपर, ठीक है। और उसमें से फिर पाकिस्तान ने क्योंकि 60-70 बंदा मारा है, ठीक इनका, और बाकी उन्होंने बस बढ़ के मारी कि इधर काबुल में अटैक हुआ तो हम उधर कर देंगे। काबुल पे तो 4-5 पाकिस्तान अटैक कर चुका है, बगराम पे कर दिया है, आप कर लें आके। बात सुनने को मिल रही है मुश्तबा खामनेई के बारे में कि ये अपने वालिद साहब से थोड़े ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, तो अगर इनको उन्होंने चुन लिया है एज ए सक्सेसर और ये अब सुप्रीम लीडर बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन के सामने फिलहाल पासदार इनकलाब या IRGC जो है ये दे आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन। तो इजराइल और अमेरिकन इस वक्त डेस्परेट तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो स्ट्राइक्स करेंगे और लोग अंदर से उठ जाएंगे और एक क्योस बर्पा हो जाएगा और रजीम चेंज हो जाएगी, वो नहीं हुआ। मैं जब काबुल गया था तो इवन हमारे एम्बेसी के जो लोग, जो हमारी एम्बेसी पाकिस्तान की उसके जो लोग रहते थे वो वज़ीर अकबर खान में पहले रहते थे, इधर ही एमएल ज़वारी भी रहता था। तो वहीं पे अब इन्होंने टीटीपी के लोगों को भी घर देना शुरू कर दिए। वहाँ उस पूरे कंपाउंड में सिर्फ तालिबान रह रहे थे, ऊपर नीचे जैसे एक हॉस्टल नहीं होता वैसे, तो वो पूरा कंपाउंड। अब उसमें से कितने टीटीपी के लोग हैं, कितने टीटीए के लोग हैं, एक साथ ही मिलकर ट्रेनिंग होती होगी ना सबको, तो वो सारे उधर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा डेंजरस भी है क्योंकि पाकिस्तान अगर कल को किसी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर स्ट्राइक करता है और आसपास डिप्लोमेट्स होते हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। दूसरा ये कि टीटीपी तो आप ही के पिछले जो लोग थे, जो आपकी NDS थी, जो रॉ के पार्टनर थी, जो आपके ऊपर अटैक्स करते थे, नाइट रेड्स करते थे CIA के साथ मिलके, उनके ये थे ना टीटीपी एसेट, तो आपके साथ अब ये मिल गए, अब आपने इनको एसेट बनाया। BLA तो प्योरली इंडिया का एसेट है, सबको पता है, और अब तो इजराइल भी उसमें खुल के आ गए, तो ये अब आपने उनको छत्र छाया तले रखा हुआ है ना। तो हमारी लड़ाई तो टीटीपी से थी, बिल्कुल ठीक है, वो आपने अपनी लड़ाई बना दी, ठीक है। अब आप अगर टीटीपी के साथ खड़े हैं तो हम तो अपनी लड़ाई को ख्वारिज के खिलाफ लड़ाई समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सलमान जावेद साहब आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम सर, पिछले पूरे वीक हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन की, जिस तरह ईरान वाला मामला है, और आज भी उसी पर बात भी करेंगे। लेकिन सर, ये अभी जो मुश्तबा खामनेई की जो सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं, इनकी अब क्या पॉलिसीज़ आप समझते हैं कि अब ये क्या जो इनके वालिद साहब की पॉलिसीज़ थी उतनी हार्ड, उतनी सख्त होंगी या नरम होंगी? कैसी ये पॉलिसीज़ के साथ जाएंगे आगे? मुश्तबा के बारे में ये बात सुनने को मिल रही है मुश्तबा खामनेई के बारे में कि ये अपने वालिद साहब से थोड़े ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। तो अगर इनको उन्होंने चुन लिया है एज ए सक्सेसर और ये अब सुप्रीम लीडर बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन के सामने फिलहाल पासदार इनकलाब या IRGC जो है ये दे आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन। दूसरा ये कि बहुत जल्दी और बहुत क्विकली इन्होंने अपना लीडरशिप वैक्यूम जो है वो इन्होंने फिल इन कर लिया। ऑलरेडी एक एक्टिंग मौजूद थे सुप्रीम लीडर, अब उन्होंने परमानेंट अपना बंदा उन्होंने लगा दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर बन गया है अब अमेरिकन के लिए। और फिर अभी पासदार इनकलाब ने, जैसे मैं और आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, कि उन्होंने भी और ज़्यादा हार्ड रिस्पॉन्स देने का ऐलान कर दिया। तो इट मीन्स के ऑलरेडी थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अब उस पर अमेरिकन और इजराइलीज़ के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑफ कोर्स वो फिर अब हमें उसको देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ इतनी चीज़ें उन्होंने की, जैसे वेनेजुएला जैसे कंट्री से तो उन्होंने उनका प्रेसिडेंट उठाया, ले गए, रजीम चेंज की, अपनी मर्जी किया। वो जहाँ तक नज़र आता था वो यही चाहते थे कि इनके सुप्रीम लीडर को उठाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम उनको असैसिनेट कर दें, मार दें, शहीद कर दें, तो फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। जो नया लीडर आएगा वो हम अपनी मर्ज़ी का ले आएंगे, इनके माइंड सेट में ये था। तो वो तो अब पूरा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम लीडर अपना चुन भी लिया है, और वो पिछला जो था उससे ज़्यादा हार्ड लाइनर भी है। सेकंड, एक ऑपरेशन करना चाह रही है CIA और मोसाद मिलकर ईरान में कि यूरेनियम जो ईरान के पास है उसको हम जाएं और उसको उठाएं और वापस आ जाएं। इस तरह का ऑपरेशन आप क्या समझते हैं, जो मौजूदा दौर चल रहा है, क्या आसान है? क्या वो ये कर सकते हैं इस तरह का ऑपरेशन? अच्छा, जहाँ तक मेरा पहले सवाल का जवाब है कि पहला सवाल था आपका कि मेरा सवाल था कि ये जो वो चाहते थे अमेरिका और ईरान, ठीक है, वो इजराइल, वो देखें, वो तो जो चाहते थे वो तो मैंने आपके एक और सवाल के जवाब में भी बात की है कि वो तो हो नहीं सका, वो डेस्परेशन है उनकी।
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں خطرہ اور بھی ہے ایرانینس کے لیے. ان کو اپنی انٹیلیجنس اور اپنی سیکیورٹی کو ذرا مضبوط کرنا پڑے گا. مطلب جس طریقے سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا ہے, جس طریقے سے اسیسینیٹ کیا, پھر خامنہ جیسے سپریم لیڈر کو جس طرح انہوں نے پہلے ہی 48 گھنٹوں کے اندر پن پوائنٹ انہوں نے اسیسینیشن کیا, تو اس پہ اب ان کو they need to work out. سر ایک اور بات, یہاں پر آلریڈی موساد, CIA اور امریکہ اسرائیل انہوں نے کہا ہے کہ اس نے بات بھی کی تھی جو پچھلے ان کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی, جن کے ابھی یہ تھا کہ شاید ان کو بھی شہید کر دیا لیکن وہ خیر زندہ نکل آئے. انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کے اندر ہمیں موساد کی جو پینیٹریشن ہمارے اندر ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل سیل بنایا انٹیلیجنس میں, اور اس کا کام لگایا کہ وہ ان بندوں کو پکڑے. تو اس سیل کا جو ہیڈ تھا وہ بھی موساد کا بندہ تھا. تو یہ ان کا ایک ویکنیس ہے. مطلب دیکھیں ایران کے ساتھ ہماری اپنی ہمدردیاں اور ساری باتیں, لیکن جہاں ان کی ویکنیس ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ بھی کرنی چاہیے کہ یہ ایشو ہے آپ کے ہاں. اور یہ ایشو شاید اسی لیے ہے کہ آپ کے اپنی بھی کچھ پالیسیز اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ریزنمنٹ ہے اور وہ پھر دوسرے لوگوں کا ایجنٹ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرا جو آپ کا سوال ہے یورینیم والا, دیکھیں اٹس اے میڈ ورلڈ آؤٹ دیئر, تو یو نیور نو کہ کیا ان کے پلانس ہوں اور وہ اٹھانے آ رہے ہیں یا اس کو وہیں تباہ کرنے آ رہے ہیں. خیر وہاں تو تباہ نہیں کریں گے, ظاہر وہ بھی وہیں پہ موجود ہوں گے ایجنٹس, تو اپنے لیے تو رسک نہیں لیں گے, لیکن اٹھا کے کیسے لے کے جائیں گے؟ مطلب ان کا کوئی سسٹم ہے, کوئی وہ جہاز لے کر آئیں گے, کچھ تو کریں گے نا, بیگز میں اٹھا کے ادھر تو نہیں پھریں گے. تو وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا سسٹم کیا ہے, پروسیس کیا ہے, وہ اس کو ختم کرنے آ رہے ہیں, اس کو شفٹ کرنے آ رہے ہیں, اس کے لیے کوئی بہت بڑی ایک جگہ تباہ کریں گے اور ادھر پھر نکلیں گے اور پھر وہاں سے وہ لے کے جائیں گے. تو فرینکلی آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کس طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کریں گے اس آپریشن کو. اس پہ وہ موویز بہت بناتے رہے ہیں, کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں, فکشن میں ناول بھی لکھتے رہے ہیں, اس کے علاوہ اکیڈیمیکلی بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں, اور موویز بھی بناتے رہے ہیں. موویز میں تو وہ ایک بندہ ہی اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے, وہ بیگ میں اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ پہلے بھی پریڈکٹ کرتے رہے ہیں اپنے کسی نہ کسی انداز کے اندر. تو موسٹ پروبلی دے مائٹ ہیو سم آئیڈیا ان دا بیک کہ ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آف کورس یہ ایران کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ یہ کہ ڈینجرس بھی بہت ہے. یورینیم جو کہ انرچڈ یورینیم ہے, اس کو اس طرح کیری کرنا, اور اس کو اس پہ آف کورس جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ بات اچھی کر سکتے ہیں, میرا چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے, تو میں تو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ڈینجرس گیمبل ہوگا امریکنس کے بہاف کے اوپر, اسرائیلیز کے بہاف کے اوپر, اور اس خطے کے لیے, اور اس خطے کے لیے بہت بڑی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو مطلب یہ ہمارا ذرا میں اور آپ اس سبجیکٹ کے لیے تو شاید ہمیں بہت زیادہ خطرہ لگ رہا ہے, اور شاید انہوں نے اپنا ہوم ورک کر کے رکھا ہو, لیکن ہمیں بہرحال ایک لے مین کے طور پہ, اس سبجیکٹ کے لے مین کے طور پہ ہمیں اس کے اوپر اپنے کنسرن ضرور ریز کرنے چاہیے. بالکل. ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ایک ہمارے اپنے خطے, ہمارے پڑوسی میں جو ہمارا ایک معاملات چل رہا ہے, انڈیا کی طرف تو ہوتا ہی رہتا تھا, لیکن جو افغانستان کی طرف سے موجودہ صورتحال ہے, اور ان کے جو چیف آف ڈیفینس فورسز ملا یعقوب ہیں, انہوں کا جو انٹرویو, پہلے تو ہم نے جو لاسٹ ویک بات کی وہ ہم نے بات کی تھی پرومو پر, اب ان کا پورا انٹرویو آیا ہے. اس انٹرویو کا لب لباب کیا ہے, اگر آپ نکالنا چاہیں 2-4 منٹ میں بتانا چاہیں کہ ان کا یہ انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے اور کیا وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس انٹرویو سے. اچھا, ایک تو وہ منسٹر آف ڈیفینس ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز نہیں, منسٹر آف ڈیفینس ہیں, اور ملا یعقوب کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ملا عمر کے بیٹے ہیں, اور مشہور ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہی پلے بڑھے ہیں, پاکستان کے اندر ہی مدرسوں میں پڑھے ہیں. بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب انہوں نے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا کابل پہ, تو اس کے بعد جو یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد دستار بندی نہیں ہوتی جو ان کی, وہ اس کے بعد ان کی ہوئی ہے ادھر مدرسے میں. تو یہ ان کا میں کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس سے پہلے کہ میں ان کی ساری باقی بات بتاؤں. یہ باقاعدہ کوئی لڑائی جھگڑے جو وہ پرانا جہاد اس میں انوالو اگر ہوئے تو یہ پڑھتے رہے, زیادہ تر نوجوان تھے, اب کتنا انوالو ہے کتنا نہیں وہ تو خیر ایک الگ بات ہے, لیکن خود ابھی یہ 30s کے اندر ہے, تو ہم امیجن یہ ایز اے سمبل کے طور پر کہ ملا یعقوب کے بیٹے ہیں تو اس لیے. اچھا, ابھی جو انہوں نے انٹرویو دیا, پہلے پرومو آیا تھا جیسے انٹرویو کا آتا ہے, تو اس میں کچھ ابہام تھا کہ شاید انہوں نے کچھ باتیں, سوال کچھ اور ہوگا, جواب کچھ اور پیش کر دیا, تو شاید اس سے کنٹروورسی جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ انٹرویو آیا تو ایگزیکٹلی وہ انہوں نے وہی باتیں کی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو پہلا 2 مین موضوعات انہوں نے, اچھا انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کے خلاف چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی کہ جی کہ ہم تو نیگوسیشن چاہتے ہیں, ہم تو بات چیت چاہتے ہیں, پاکستان پنگے کرتا ہے, پاکستان نہیں چاہتا. یہ جنگ پاکستان نے جان بوجھ کے چھیڑی ہے, وہ یہ نہیں یہ چارج شیٹ لکھ رہے تھے. ایک تو اس میں اگر آپ میڈیا کے اینگل سے دیکھیں
تو جو آپ نے چینل چنا طلوع، وہ اس وقت ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سعد بوحیثنی پہلے امریکنز کے اور ایرانینز کے بیس کے اوپر پورا چینل چلا رہے تھے، ابھی وہ طالبان کے پیرول کے اوپر سارا چینل چلا رہے ہیں، اور سعد بوحیثنی صاحب نے پھر اپنا جو چینل ہے ان کے ڈسپوزل پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس وقت طلوع مسلسل پاکستان اینٹی پاکستان نیریٹو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اپنا کر رہے ہیں۔ جو انٹرویور آپ نے سامنے بٹھایا وہ بیچارہ آپ سے کوئی سوال کاؤنٹر سوال نہیں کر پا رہا، وہ بلکہ ایسے سوال پوچھ رہا ہے جیسے آپ اور میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تجزیات کے لیے، تو وہ ایک تجزیہ لے رہا ہے ملا یعقوب صاحب سے، وہ ان سے انٹرویو نہیں کر رہا۔ تو یہ دوسری اس کا اسپیکٹ تھا، ایز اے انٹرویو نہیں تھا وہ، ایز اے کہ اگلا کیا بات کرنا چاہے بس وہ بس آگے بتا دیں، تو بھائی آپ پریس کانفرنس کر لیتے۔ پریس کانفرنس۔ خیر، تیسرا انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو باتیں کی، اس میں دو اہم باتیں تھیں۔ ایک انہوں نے کہا جی ڈیورنڈ لائن کا ایشو، اور ایک انہوں نے کہا ٹی ٹی پی والا۔ باقی جتنا بھی انٹرویو تھا وہ ادھر ادھر کی بڑکیں تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ہم بس امن چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ جو ان کی ایک ریٹورک ہے۔ دو یہ جو اہم باتیں تھیں یہ سب سے امپورٹنٹ تھیں۔ ایک انہوں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ جب بھی ہم نے معاہدہ کرنے بیٹھے، چاہے ترکی میں، قطر میں یا سعودی عرب میں، تو وہاں پہ لفظ ہوتا تھا ڈیورنڈ لائن، اور ہم کہتے تھے کہ ڈیورنڈ لائن لکھے، پاکستان نہیں مانتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی ہم ڈیورنڈ لائن نہیں مانیں گے۔ تو ہم انہیں کہتے تھے یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہی مسئلہ رہا ہے، یہ ہم بھی نہیں ریزالو کر سکتے، یہ اسی چلتا رہے گا، ہمارا اصل مسئلہ تو کچھ اور، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مطلب آپ سادگی دیکھیے ان کی کہ ایک سیٹلڈ بارڈر جس کا پاکستان کی طرف سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں، جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے، اس کو یہ انٹرنیشنل ایک معاہدے کے اندر جس کے اندر ایک تیسرا فریق، چاہے وہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، وہ بھی انوالو ہوگا، اس کے اندر اس کو وہ ایک ڈیورنڈ لائن کے طور پہ یا ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے یا لائن کے طور پہ لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اور پاکستان نے جب اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے، اور آپ اس پہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے، تو یہ بیسیکلی عیاں ہوتا ہے۔ انہوں نے ملا یعقوب نے ایک دفعہ پہلے بھی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے اس کو ہم ان کے ساتھ بعد میں اٹھائیں گے۔ یہ شروع میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا نا تو اس وقت انہوں نے بات کہی تھی۔ تو یہ ان کے اندر یہ جو خناس ہے، عصبیت ہے پشتونستان والی، وہ پچھلے رجیمز میں تو تھی، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ بات کی۔ اب میں آپ کو ایک اور آج خبر دیتا ہوں ادھر۔ ایک میری ایک طالبان کے آفیشل سے بات ہوئی، میں نام ان کا نہیں بتاؤں گا، وہ بیچارے مشکل میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم خود بہت پریشان ہیں کہ پہلے ہماری جو تحریک تھی اس کے اندر تو یہ جو عصبیت والا معاملہ ہے کہ میں پشتون، وہ ازبک، وہ تاجک، وہ ہزارہ، وہ پنجابی، یہ تو تھا ہی نہیں، ہم تو ایک اسلامی تحریک کے طور پہ آئے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے پچھلے 4-5 سالوں میں ہماری تحریک باقاعدہ ایک پشتون تحریک بن گئی ہوئی ہے۔ یہ خود ایک طالبان کے آفیشل نے مجھے بات کہی، میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے، لیکن وہ کبھی وقت آنے پہ انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ تو وہ بھی میں ظاہر ہے ان صاحب کو، میرے دوست ہیں بہت اچھے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسے، تو ان سے اجازت لے کے ہی ہوگا، لیکن یہ میں آن اتھارٹی کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر بھی ریزنٹمنٹ موجود ہے۔ تو بہت سارے طالبان کے اندر بھی اگر یہ ریزنٹمنٹ موجود ہے جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تحریک کس طریقے سے رخ چینج ہو کے کسی اور سائڈ پہ چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کا ایک خناس ہے، ایک عصبیت ہے پاکستان کے خلاف، جس کے اندر وہ آدھے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پشتونستان کے نام پہ، لویا افغانستان کے نام پہ، اور وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ تو پہلا تو یہ ان کا تھا۔ سیکنڈ، انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی پاکستان یہ چاہتا تھا جی کہ ہمارے ہاں جو مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر ان میں جو ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں ڈکلیئر کیے ہوئے یونائٹڈ نیشن نے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں۔ تو ہم نے کہا جی دہشت گردی کیونکہ تعریف نہیں ہے تو ہم آپ کا دہشت گرد ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں انہوں نے مان لی اس کے اندر، ایک کہ مہاجروں کی آڑ میں واقعی وہاں پہ یو این ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سوائل پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، خود آپ نے اب یہ بات مان لی، پہلی۔ سیکنڈ، آپ نے کہا کہ آپ کا دہشت گرد ہمارا دہشت گرد نہیں ہے، تو اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب یہاں پہ وہ انٹرویور کا کام آتا ہے نا کہ اگر وہ اچھا صحیح انٹرویور ہوتا تو وہ کاؤنٹر کوسچن کرتا، اچھا یار اگر دہشت گرد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو انہوں نے بتایا نہیں، نہ انٹرویور نے پوچھا۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی نہ وہ دہشت گرد مانے ٹی ٹی پی کو، تو ثابت کیا کہ اس وقت ٹی ٹی اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور دوسرا، مہاجروں کی آڑ میں، مہاجرین کی آڑ میں آپ نے بٹھایا، تو جب آپ کے پاس بمبارمنٹ ہوتی ہے اور آپ ہیومن شیلڈ کے طور پہ بچوں اور عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں ان مہاجرین کے اندر سے، تو بعد میں آپ واویلا کرتے ہیں، ان کے خون کے اوپر آپ پھر سیاست کرتے ہیں، ان کے خون کے اوپر آپ پوری دنیا کے اندر اپنا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو مین ان کے لب لباب پورے انٹرویو کے تھے، 40 منٹ کا انٹرویو تھا، اور باقی انہوں نے بس بڑکے ماری کہ ادھر کابل میں اٹیک ہوا تو ہم ادھر کر دیں گے۔ کابل پہ تو 4-5 پاکستان اٹیک کر چکا ہے، بگرام پہ کر دیا ہے،
आप कर लें आके, फिर तो पाकिस्तान सर उसका जवाब काबुल देगा। और कंधार के अलावा भी तूरखम पे कुछ टेररिस्ट को हासिल किया है, वो क्या मामला है? क्या तूरखम पे क्या कर रहे थे वो टेररिस्ट? अच्छा, ये पिछले 1-2 दिन में कुछ वीडियोस निकली हैं अफगानिस्तान की साइड से कि पाकिस्तान ने शायद तूरखम का बाजार जो उनकी साइड पे वो जला दिया है और उसके बम मारे हैं और वगैरह वगैरह। एक तो अगर आप उसको देखें वो कोई 2 किलोमीटर अंदर करके है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने कौन सी उनको मारना है, क्या करना है, वो तो एक बात है। दूसरा ये है कि ख़बर ये है पाकिस्तान ने बाजार नहीं जलाए, बाजार इन्होंने खुद अपना कोई हिसाब किताब किया है, उसके ऊपर अब बातें भी निकल रही हैं। अलबत्ता तूरखम पे आज से कोई 2-3 दिन पहले टीटीए और टीटीपी के लोग मिल के आए थे, कुछ 100 के करीब, कि हम तूरखम पे कब्जा करेंगे, बॉर्डर पे गेट के ऊपर, ठीक है, और उसमें से फिर पाकिस्तान ने क्योंकि 60-70 बंदा मारा है, ठीक इनका, ठीक है, तो वो तो खुद बॉर्डर के नज़दीक आते, वो बाजार में तो नहीं थे, तो उनकी आप लाशें उठाते रहे, वो बात करें ना इधर आके। ये तो ये बात भी और ख़बर भी कोई बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं आई, जिसको मेरा ख्याल है कि हमारे सिक्योरिटी हलकों को भी और हमारे बाकी जो जर्नलिस्ट हल्के हैं जो कि उधर उस इलाके में काम करते हैं और इधर मेन स्ट्रीम में भेजते हैं, उनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये किस तरीके से उन्होंने ये सारी हरकत की है और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पुश किया है। तो अब विक्टिम प्ले कर रहे हैं, खुद बाजार के अंदर कोई कार्रवाई करके वहाँ पे छुपाया होगा ना उन्होंने, उधर आर्सेनल से कोई आग तो अच्छा, लग गई होगी। तूरखम पे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, ये जो मारा गया है टेररिस्ट को, ये नीचे से मारा गया या इनको फिजाई कार्रवाई या कोई? नहीं, नीचे जो हमारे लोग वो इंतजार उनके पास इंटेलिजेंस थी, हाँ ठीक, तो उनको पता था ये आ रहे हैं, अच्छा, तो उन्होंने बैठ के उनको फिर अच्छा लताड़ा है, इंतजार किया, फिर जैसे ही वो कब्जे करीब किए आया आगे। तो उन्होंने मारा। अच्छा, सुनने में आया जो अफगान टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी कुछ लाशों की भी इजाज़त दी है पाकिस्तान ने उठाने की। कितने लोग थे और कौन सी जगह से? मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की साइड पे कुछ हुआ है, मुझे एग्जैक्ट इलाके का नहीं पता, लेकिन 12 के करीब कोई मैयतें थी उनकी। वो पाकिस्तान ने एक जिसे कहते हैं जेंटलमैन बिहेवियर के तौर पे जो जंगों में होता भी है, एक फ़ौज दूसरी फ़ौज के लिए करती है कि आप अपनी लाशें आग उठा लें, तो उसकी तो वीडियोज़ वगैरह भी अब सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो पाकिस्तान ने एक जेस्चर दिया है कि जंग हम करते हैं, हम आपकी पिटाई भी करेंगे, लेकिन जो हमारा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज़ बेसिकली भी आई है मंजर आम के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, हामिद मीर का ट्वीट गर्दिश कर रहा है, वो उसके हवाले से थोड़ा बताओ। हाँ, कल वो उन्होंने किया और आज तो वो मेरा ख्याल है ट्विटर पे ट्रेंड भी बना हुआ है और बड़ी उसमें उन्होंने रेवलेशन किया। इत्तेफाक से हमारा एक इदारा है साउथ एशिया टाइम जो हम चलाते हैं, उससे आज से 2 महीने पहले हमने एक स्टडी लॉन्च की थी, स्टैट स्टडी थी एक, और उसके अंदर हमने अफगानिस्तान के तालिबान के एवोल्यूशन और उसके ऊपर बात की थी। उसमें हमने एक खबर दी थी और उसमें हमने एक अपनी रिसर्च के मुताबिक एक चीज़ लिखी थी और हमने कहा था कि ये जो इनका ग्रीन जोन है, जो इनके हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं काबुल के अंदर, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा बंदे ला के बिठाए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मशीनरी को पूरा लेके चल रहे हैं, जिसमें नहीं तालिबान के ही हैं, अफगानिस्तान के हैं, लेकिन बाहर से लाए, फैमिली समेत लाए हैं और उनको यहाँ पे बिठाया। वो इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, वो दरी फारसी भी में भी लिख लेते हैं, कुछ उसमें अरबी में भी बात करते हैं। तो वो पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल, डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो इनका पुराना था, वहाँ इन्होंने रखा हुआ था और वहाँ पे से चला रहे थे। अलमिरसाद उसके अंदर से चलता है, वो हिंदू को शगद के नाम से एक है, वो चलता है प्लेटफॉर्म, और भी हैं। तो वो जो ख़बर थी वो ऑलरेडी हम एक तरह से दे चुके हुए थे कि ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पॉकेट्स बनाएंगे जिसके अंदर ये लोगों को लेके सेल्स बना के प्रोपेगेंडा करते हैं। अब हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया, ठीक है, तो मैंने कहा ये मैं ज़रा रिकॉर्ड के ऊपर ले आऊँ कि हमने ऑलरेडी 3 महीने पहले 2 महीने पहले ये बात अपने स्टडी के अंदर ये बता दी हुई थी। अब हामिद मीर साहब भी बता रहे हैं कि इवन टीटीपी के जो लोग हैं ये उन इलाकों में बैठे, जो वज़ीर अकबर ख़ान का एरिया है ये एक तरह से DHA है। मैं जब काबुल गया था तो इवन हमारे एम्बेसी के जो लोग, जो हमारी एम्बेसी पाकिस्तान की उसके जो लोग रहते थे वो वज़ीर अकबर ख़ान में पहले रहते थे, अभी मेरे ख्याल में यहीं के रहते होंगे। तो ये बड़ा सिक्योर इलाका है, यहाँ पे डिप्लोमेट्स और इस तरह के जो लोग हैं ये लोग रहते हैं। इधर ही अमन अजवारी भी रहता था, अमन अजवारी को भी इधर ही हिट किया था वज़ीर अकबर ख़ान के अंदर। तो ये बड़ा एक फेमस इलाका है। तो वहीं पे अब इन्होंने टीटीपी के लोगों को भी घर देना शुरू कर दिए हैं। मज़े की बात यह, पिछली रजीम के अंदर जो BLA का घर था उसके ऊपर मैंने वो घर जाके देखा भी था। BLA का या BLA के कमांडर का? BLA के कमांडर का, वो भी वज़ीर अकबर ख़ान या उससे पहले वाला? नहीं, ये जो अल्लाह नज़र वाला तो अल्लाह नज़र वगैरह का घर भी
ادھر ہی تھا, تو وہ میں نے دیکھا بھی تھا جا کے. تو یہ خود ہی طالبان نے مجھے دکھایا تھا کہ یہ تھا جی ان کا گھر. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ وزیر اکبر خان جو ہے یہ اس لحاظ سے کافی بدنام ہے, کیونکہ تو بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, ولاز ہیں, سارا کچھ ہے, تو وہاں پہ اسپیس بھی ہوتی ہے, رہتے بھی ہیں وہاں پہ. تو ان لوگوں نے وہاں پر ان لوگوں کو بسانا شروع کیا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کابل گیا تو ایک کمپاؤنڈ میں نے دیکھا وہیں وزیر اکبر خان کے اندر, مین روڈ سے تھوڑا سا ایک گلی کے اندر کر کے تھا. وہاں اس پورے کمپاؤنڈ میں صرف طالبان رہ رہے تھے, اوپر نیچے, جیسے ایک ہاسٹل نہیں ہوتا ویسے. تو وہ پورا کمپاؤنڈ, اب اس میں سے کتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, کتنے ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں, ایک ساتھ ہی مل کر ٹریننگ ہوتی ہوگی نا سب کو, تو وہ سارے ادھر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا ایک عام ادھر ایک فینومینا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے اس طریقے سے ان کو پاکٹس کے اندر مختلف ولاز کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس بھی ہے, کیونکہ پاکستان اگر کل کو کسی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اسٹرائک کرتا ہے اور آس پاس ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ بالکل. تو یہ بالکل صحیح بات ہے حامد صاحب کی, کیونکہ وہ جو ہم نے میڈیا کے حوالے سے خبر دی تھی آج سے 3 مہینے پہلے, وہ بھی بالکل صحیح تھی. اور یہ بات بھی, یہ تو میں خود آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھ کر آیا ہوں, تو آئی تھنک کہ ان کی بات میں کافی حد تک صداقت ہے. بالکل. اچھا سر, حکمت یار نے بھی کچھ بات کی ہے, کچھ چیزیں کی ہیں, وہ سب میں کیا وہ چاہتے ہیں اوور آل, ان کا ایک انٹرویو سرکولیٹ ہو رہا ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ طالبان کی پالیسیز کی وجہ سے بیسیکلی جو افغانستان کی یونٹی ہے وہ تباہ ہوئی ہے, اور طالبان کو اس طرح کی وزڈم جس طرح کی ہمارے اندر تھی, مجاہدین کی جو پرانی وزڈم تھی, کیونکہ حکمت یار صاحب خود بھی ایک جہادی لیڈر رہ چکے ہیں, کنٹروورشل ہیں لیکن جہادی لیڈر رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو ان کا ایک اسٹیچر تو تھا. اور خود طالبان نے بھی شروع میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی, لیکن بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا, تو بلکہ اس وقت وہ بیچارے ملک چھوڑ کے میرا خیال ہے باہر گئے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں اندر اب واپس آ گئے کہ نہیں, لیکن پچھلے دنوں واپس چلے گئے تھے. تو ان کی طرف سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گروئنگ, ابھی علی نظرے نے کل بات کی ہے جو کہ NRF کے فارن افیئرس کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے القاعدہ کی وجہ سے تباہ کیا انہوں نے, اور اب جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے پورے افغانستان کو انہوں نے جنگ میں جھونک دیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ اب مختلف جو ان کے لیڈرز ہیں وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے. اچھا سر, ٹی ٹی پی کا جو دونوں ملکوں کی جہاں تک لڑائی ہے, وہ ٹی ٹی پی جیسے عناصر, BLA جیسے عناصر کو جگہ دینا, سپیس دینا, اس کی وجہ سے کیوں نہ ان کے ساتھ افغان خود سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں, کہ اگر وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہیں تو وہ ٹی ٹی پی والوں اور BLA والوں ان کو بات چیت کر کہیں سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ان کا کر سکتے ہیں, لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ موجودہ صورتحال میں جنگ, لڑائی, فتنہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کھل کر نظر آ رہے ہیں. اب کیا شاید ان کو ٹاسک کے پیچھے سے یہ ملا ہے, جو بھی کنٹریز اس میں انوالو ہیں, اب انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ان کی جتنی GDP ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری طرف نہ آئے, پاکستان تو ہمیں ہلنے نہیں دیتا, تو وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسرے کسی گراؤنڈ پہ جنگ ہو, اور اس کے لیے طالبان کو پیسہ بھی مل رہا ہے, اور جو وہ گوریلا وار اور یہ سب. تو جہاں تک ہمیں لگتا ہے تو یہ تو صرف ایک پاکستان کے خلاف وہی سازش ہے, یہ کوئی لڑائی کے پیچھے کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں لگتا. نہیں, خاص بیک گراؤنڈ ہے, پاکستان کو ڈس ممبر کرنے کی پوری سازش ہے, پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی سازش ہے. یہ جو لویا افغانستان کی شروع میں ملا یعقوب صاحب علی میں نے بات کی ہے, آدھے پاکستان پہ وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں, باقی آدھے پاکستان پہ انڈیا اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. اور ویسے موساد جو ہے, جو اسرائیل ہے, وہ بھی آ گیا, وہ بلوچستان کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو باقاعدہ پراپر سازش ہے, اور اس سازش کے لیے طالبان سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں پھر, اور اس میں مہرے کے طور پہ سب سے زیادہ اس وقت طالبان یوز ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو ان کے لوگ سائڈ کے لوگوں کو دیکھیں, وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی, وہ ہمیں ڈالری جنگ کا تانا دیتے ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں تو ڈالر نہیں مل رہے, آپ کو 40 ملین ویکلی اور 80 ملین منتھلی الگ الگ مل رہا ہے, یعنی 120 ملین 240 ملین ہفتے کا آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں تانا مارتے ہیں ڈالری جنگ کا. بالکل. دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی تو آپ ہی کے پچھلے جو لوگ تھے, جو آپ کی NDS تھی, جو را کے پارٹنر تھی, جو آپ کے اوپر اٹیکس کرتے تھے, نائٹ ریڈز کرتے تھے CIA کے ساتھ مل کے, ان کے یہ تھے نا ٹی ٹی پی ایسٹ, تو آپ کے ساتھ اب یہ مل گئے, اب آپ نے ان کو ایسٹ بنایا. BLA تو پیورلی انڈیا کا ایسٹ ہے, سب کو پتہ ہے, اور اب تو اسرائیل بھی اس میں کھل کے آ گئے. تو یہ اب آپ نے ان کو چھتر چھایا تلے رکھا ہوا ہے نا. تو یہ چیزیں تو بڑے عذر من الشمس ہیں, صاف ہیں کہ طالبان اس وقت باقاعدہ ایک ریاست کے بجائے یا حکومت کے بجائے ایک پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں.
اور یہ بڑی بدقسمت تھی افغانستان کے لوگوں کے لیے. افغانستان کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. افغانستان کے لوگ جو ہے وہ امن ڈیزرو کرتے تھے. افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈیزرو کرتے تھے, ہیلتھ ڈیزرو کرتے تھے, تجارت ڈیزرو کرتے تھے. ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اور ہمارے جو ادارہ ہے وہ تو افغانستان کے ساتھ لنکیجز کرنے کے حق میں ہے, اور اس پہ ہمیں پاکستان سے بڑی گالیاں بھی پڑتی ہیں. جو اس وقت سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے, ہمیں تو بہت زیادہ گالیاں سننے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو لا کے یہاں پہ چیزیں وہ سارا ہم کرتے رہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے نا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوازتے رہیں, ہم آپ کے سارے گناہوں سے پردہ پوشی کرتے رہیں, اور آپ ہمارے نوجوانوں کو شہید کریں, آپ ہمارے آفیسرس کو شہید کریں, آپ ہمارے سویلینس کو شہید کریں, آپ ہمارا انفراسٹرکچر آ کے تباہ کریں, جسٹ بیکاز کہ آپ کی ایک عصبیت ہے پشتونستان والی. تو یہ تو نہ کوئی پاکستانی چاہے گا نہ کوئی مسلمان چاہے گا. دوسرا یہ کہ سازش کی جیسے آپ نے بات کی ہے, یہ خوارج کا پورا ان کا نظریہ پیچھے. اس خوارج کے نظریے کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. جا کے ٹویٹیں دیکھیں, جلال نام کا ایک لڑکا ہے, ہی واز اے ڈبل ایجنٹ. سارا ایڈمس نے بات کی ہے کہ یہ دبئی کے اندر پچھلے رجیم کے اندر ڈبل ایجنٹ کے طور پہ طالبان کے لیے کام کر رہا تھا. ابھی انس حقانی کا وہ رائٹ ہینڈ ہے. یہ بندہ اس وقت جس قسم کی ٹویٹیں کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے متعلق, کہ پاکستان ایک پتہ نہیں کوئی غیر اسلامی ملک ہے جس کے اوپر جہاد جو ہے وہ کرنا جائز ہے, اس قسم کا نظریہ آپ کے مین اسٹریم طالبان کی طرف سے آ رہا ہوگا تو ہم آپ کو کس طرح دیکھیں گے؟ تو ہماری لڑائی تو ٹی ٹی پی سے تھی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اپنی لڑائی بنا لی, ٹھیک ہے. اب آپ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ہم تو اپنی لڑائی کو خوارج کے خلاف لڑائی سمجھتے ہیں. خوارج کے خلاف لڑائی ایک باقاعدہ مذہبی شرعی فریضہ ہے, اس لحاظ سے یہ جہاد بن جاتا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو تاریخ کے صحیح رخ پہ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر علماء کی باقاعدہ پیچھے پوری پشت پناہی بھی موجود ہے, انہی علماء کی جو آپ کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو اپنے استادوں کی نہیں سنتے, آپ تو اپنے استادوں کو گالیاں دلواتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اس کے. تو آپ کس منہ سے پاکستان کو کسی بھی طریقے سے کوئی بات کرنے کے اس میں آتے ہیں؟ تو سازش ہے پراپر, اور اس کے اندر یہ باقاعدہ مہرہ ہے, یہ باقاعدہ ایک پپٹ ہے پراپر جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اچھا سر, پاکستان کے آرمی چیف کی اور سی جی ایس, جو ترکی کا سی جی ایس ہے, ان کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس تمام میں جب ایران اور یہ گلف کنٹریز سارے جنگ میں انوالو آ گئے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, اور امریکہ اور اسرائیل جو کچھ چاہتا ہے, اور اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ شاید کوئی ایٹمی ہتھیار یوز کرنا چاہے گا اسرائیل اور امریکہ ایران پر. ایک جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس میں, اور دوسرا اسرائیل اور امریکہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اسرائیل اور امریکن اس وقت ڈیسپریٹ تو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اسٹرائکس کریں گے اور لوگ اندر سے اٹھ جائیں گے اور ایک کیوس برپا ہو جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گی, وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, حالانکہ انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا ہے ٹاپ براس کو. یہ انہوں نے ویسے بہت بڑی غلطی کی. کل بھی میں ایک پروگرام پہ تھا, اس میں چشتی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, خالد چشتی صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میرے ساتھ ہی تھے پینل پہ. انہوں نے کہا بھائی آپ کبھی بھی ٹاپ لیڈرشپ کو ایک دم نہیں مارتے, کیونکہ اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے تو آپ جنگ کے بعد نیگوسیشن کس سے کریں گے؟ نیگوسیشن تو انہوں نے کرنی ہے آپ سے, آپ نے ان کو تباہ کر دیا پیچھے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ جائے, تو آپ کا تو پلان ہی شروع سے خراب تھا. تو بات ان کی بالکل ٹھیک تھی. تو آپ کبھی بھی, یہ پاکستان پہ بھی لگتا ہے نا کہ طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کو کیوں نہیں مارے, تو وہ پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بھائی ان کو اتنا پریشر کریں, بعد میں انہی کے بڑوں نے ہم سے بات کرنی ہے نا, تو ہم سے بات تو اللہ کرے, ان کو عقل آ جائے. لیکن ایران کے اندر تو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کے نور ولی مسعود اور جو یہ گل بہادر, ان سے کیا, وہ تو انہوں نے چھپائے ہوئے نا. دیکھیں, وہ تو انٹیلیجنس ہے, وہ تو ان کو موو کرتے رہتے ہوں گے, تو وہ تو انٹیلیجنس جس دن ملے گی اس دن پاکستان اسٹرائک کر دے گا. جہاں تک بات ہے ادھر ایران کی, تو ایران جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے. تو اب وہ ڈیسپریٹ ہیں, تو ڈیسپریشن کے اندر ابھی انہوں نے کل کہا ہے کہ جی فردا اور اس کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے اس کو 16 کلومیٹر تک خالی کر دیں. ابھی انہوں نے ریفائنری کے اندر جو اٹیک کیا اس کے سے بلیک رین اور وہ اس طرح کے وہ جو نیوکلیئر ونٹر والے جو ایفیکٹس ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ بھی شو ہو رہی ہے. اگر انہوں نے یہ کر دیا, ایک یعنی نیوکلیئر مار دیا, تو اس کا نقصان صرف ایران کو تو نہیں ہوگا, ساتھ والے کنٹریز میں افغانستان میں ہم, اس کے بعد اس سائڈ پہ گلف کنٹریز ہیں. تو یہ تو اب گلف کنٹریز کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی لڑائی کو اس حد تک کی لے کے جائیں جس حد تک وہ برداشت کر سکے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دفاع کے اندر, اور اس میں وہ حق بجانے میں اپنے دفاع میں, لیکن اپنے دفاع کے اندر آپ اسرائیل کو اتنا موقع دے دیں کہ وہ
پورے خطے کو تباہ کر کے رکھ دے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ابھی سے ہی یہ لوگ بند باندھیں. تو میرا خیال ہے اسی تناظر میں وہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تھا سعودی عرب کا وہ بھی اہمیت کامل بن جاتا ہے. اور ابھی جو ان کی یہ کال ہے CGS جو تھے ترکی کے ان کے ساتھ بھی, اور یہ ون آف دا ریئرسٹ مومنٹ ہے کہ اس طرح کے دو ہائی پروفائل ترکی کے اس طرح وہ آپس میں پاکستان نے انہوں نے بات کی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں جہاں اپنی پارٹنرشپ اور اس کی بات ہوگی وہاں پہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ترکی از اے ویری بگ پلیئر ان مڈل ایسٹ. تو اسی طرح پاکستان اسرائیل بڑا ترکی کو اپنا خطرہ سمجھتا اپنے, دو ہی ممالک کو انہوں نے کہا ہے خطرہ بگلا, ایک ترکی اور ایک پاکستان. تو ان دونوں کی اگر آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو اللہ کرے, میں جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ کرے کہ اس کے اندر سے کوئی خیر نکلے. بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کے سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان افغانستان کے ملا یعقوب کا جو ہو جائے, دوسری جانب حامد میر کا ٹویٹ, حکمت یار, یہ تمام جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ان پہ تمام پہ گفتگو کی ہے. فی الحال کے لیے ناظرین, سلمان جاوید آفیشیل سے معمر قذافی کو اور سلمان جاوید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.